Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 29. आज के लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि फाइल सिस्टम्स है. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने आफ्टर दी वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन के बाद हमने और कुछ एडवांस्ड जो मेमोरी मैनेजमेंट के ख़ास तौर से वर्चुअल मेमोरी के हवाले से जो ट्रिक्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनकी हमने डिस्क्रिप्शन की थी. और उसके बाद हमने लाइनक्स की मेमोरी मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू लिया था कि पेंटियम की मशीन्स के ऊपर लाइनक्स किस तरह से मेमोरी को मैनेज करता है. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम्स का टॉपिक. फाइल सिस्टम्स से आप सब लोग फेमिलियर हैं. अक्सर जो भी लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं किसी भी किस्म का एज अ यूज़र, फॉर एग्जांपल लाइनक्स है या विंडोज़ है, वो तमाम लोग फाइल्स को ज़रूर यूज़ करते हैं. फाइल सिस्टम्स का मकसद क्या होता है? बेसिकली ये वो सब सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसका जो सेकेंडरी स्टोरेज यानी जो डिस्क स्टोरेज है उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए. यूज़र के लिए ये जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है ये एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, एक आसानी प्रोवाइड करता है टू मैनेज दी सेकेंडरी स्टोरेज या टू मैनेज द डिस्क इन अ ईजियर वे. यानी इसका मकसद ये है कि जो हमारे डिस्क स्टोरेज होते हैं उसके अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, अगर हम ब्लॉक्स की टर्म्स में डील करें डाटा से कि अगर मेरे पास लेट से कुछ डाटा मैंने स्टोर करना है डिस्क के ऊपर और मैं डिफरेंट ब्लॉक्स का ट्रैक रखूं कि ये मेरा डाटा किन किन ब्लॉक्स में स्टोर्ड है और कहाँ कहाँ पे डिस्क के जो बाइट्स हैं उनमें कहाँ से मैं रीड करूं अपना डाटा और फलां बाइट कहाँ से रीड करूं, फलां टाइप की इंफॉर्मेशन कहाँ से रीड करूं. तो ये मेरे लिए एक बहुत कम्बरसम एज अ यूजर भी और एज अ प्रोग्रामर भी बहुत कम्बरसम इशू बन जाएगा. इस चीज को फाइल सिस्टम हमसे हाइड कर देता है. यानी फाइल एक यूनिट है of data sharing between different users, of permanently storing data on the disk and और processes के दरमियान भी और basically different जो है threads के दरमियान भी, processes के दरमियान भी, यानी वो files के जरिए से भी data को permanently share कर सकते हैं. और file system ये गारंटी करता है कि data आपका जब भी अगर सिस्टम डाउन भी हो गया तो आपका फाइल जो है वो कंसिस्टेंट हालत में रहेगी. अब इसमें जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर, वो फाइल सिस्टम में काफ़ी होते हैं जिस तरह से, और हमने सब सिस्टम्स देखे हैं इसी तरह फाइल सिस्टम्स में भी डिज़ाइन चैलेंजेस बहुत सारे हैं. सबसे पहला जो डिज़ाइन चैलेंज है वो ये है कि फाइल्स को किस तरह से डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाए, किस तरह अरेंज किया जाए, इस तरह के उनके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं फाइल्स के डिस्क के ऊपर उनकी सर्चिंग आसान हो, उनकी रिट्रीवल आसान हो, उनकी एक्सेस आसान हो, उनकी रीडिंग और राइटिंग आसान हो. सबसे पहले तो डिस्क की मैनेजमेंट है, यानी फाइल को डिस्क के अंदर कैसे मैनेज किया जाए. उसके बाद ये इशू आता है कि फाइल्स की एक्सेस जो है वो फास्टर कैसे बनाई जाए, परफॉर्मेंस का इशू किस तरह से इसमें टैकल किया जाए, क्योंकि डिस्क की एक्सेस आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है एज कम्पेयर टू दी मेन मेमोरी एक्सेस. मेन मेमोरी की एक्सेस जो होती है वो अगर हम टाइम की टर्म्स में बात करें तो वो नैनो सेकेंड्स के अंदर होती है. यानी 10 से 15 नैनो सेकेंड्स की आजकल मेमोरी एक्सेस टाइम्स जो हैं वो बहुत कॉमन है, जबकि जो डिस्क की एक्सेस है वो नैनो सेकेंड्स के मुकाबले में मिली सेकेंड्स बल्कि इवन सेकेंड्स तक चली जाती है. क्योंकि डिस्क के अंदर मैकेनिकल आर्म्स और मैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं और मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रोटेशन इन्वॉल्व होती है. इस वजह से हमें डिस्क की एक्सेस में बहुत टाइम लगता है. अब इस चीज को अगर फाइल सिस्टम अच्छी तरह मैनेज ना करे कि डिस्क की एक्सेस को फास्ट ना करे तो ये परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है. तो एक तो परफॉर्मेंस का चैलेंज है. उसके बाद कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फाइल सिस्टम ये कैसे स्टोर करे कि अगर आपका सिस्टम लेट से क्रैश हो गया है, रीबूट हो गया है, या लेट से कि वो एक दफा आपने ऑफ कर दिया, शट डाउन कर दिया, दोबारा स्टार्ट किया है,
یا سسٹم ابھی فائل رائٹ کر رہا تھا, ان دا مڈل آف فائل رائٹنگ تھا, اور لیٹ سے اس نے آدھی فائل رائٹ کر دی تھی ایک, اور ابھی آدھی فائل اس کی ڈیٹا رائٹ کرنا رہتا تھا, سسٹم جو ہے وہ کریش کر گیا یا لائٹ چلی گئی لیٹ سے. تو جب سسٹم واپس آئے گا تو اس فائل کے ڈیٹا کا جو آدھی رائٹ ہو چکی تھی اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ریکور ہو سکتا ہے؟ اور اگر ریکور ہو سکتا ہے تو کتنا ریکور ہو سکتا ہے, اور ریکوری کے پروسیجرز کیا ہیں؟ تو اسی طرح سے اگر ملٹیپل تھریڈز یا ملٹیپل پروسیسز فائل کا ڈیٹا رائٹ کر رہے تھے ایک ہی ٹائم پہ, تو ان کو سنکرونائز کرنے کے لیے کیا آپریٹنگ سسٹم کوئی پریمیٹیوز پرووائڈ کرتا ہے؟ اور اگر لیٹ سے کہ نہیں کرتا تو ہم کس طرح یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہمارے ملٹیپل تھریڈز کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی کنسسٹنٹ حالت میں فائل میں رائٹ ہو جائے اور بعد میں ریکور ہو جائے ان دا فیس آف کریشز. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جو کہ ہمارے پاس فائل سسٹم کی کے ڈیزائن میں پیش آتے ہیں ہمارے پاس. تو فائل سسٹم کا ڈیزائن ایک کافی کمپلیکس ٹاپک ہے, اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں, اور ہم اس ریسرچ کو بھی ایک نظر دیکھیں گے کہ ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو فائل سسٹمز ہیں ان کے انٹرنل ڈیزائن جو ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, کیا کیا اپروچز لوگوں نے جو ہے وہ پیش کی ہیں ٹو ٹیکل دیز چیلنجز, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے ڈیزائن کس طرح سے ایک دوسرے سے بہتر ہیں یا کمپیئر کرتے ہیں. تو ہم اپنے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. فائل بیسیکلی ایک کلیکشن آف ڈیٹا ہوتی ہے, ایک یونٹ ہے ہمارے پاس جس میں یعنی جو بھی اپلیکیشن, کوئی بھی پروسیس, کوئی بھی یوزر جب بھی ڈسک کو یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ فائلز کی ہی صورت میں ڈسک کو یوز کرتا ہے. یونٹ آف انفارمیشن یا یونٹ آف آپریشن جو اس اپلیکیشن کے لیے ہوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے. فائل از اے کلیکشن آف ڈیٹا وتھ سم پراپرٹیز. فائل کی کوئی پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ اس کے کانٹینٹس ہیں, اس کا کیا ہے اس کے کانٹینٹس, کیا وہ ٹیکسٹ فائل ہے, کیا وہ بائنری فائل ہے, کیا وہ ڈیٹا فائل ہے, کیا وہ کسی اور ٹائپ کی انکوڈنگ میں ہوئی ہوئی فائل ہے, انکرپٹڈ فائل ہے. اس کے علاوہ اس کا سائز کیا ہے ان بائٹس یا ان ورڈز یا واٹ ایور جو دا یونٹ میں بی ان بلاکس. اس کا اونر کون ہے, یعنی اسے کس نے کریٹ کیا تھا, اور لاسٹ ٹائم وہ کب ریڈ یا رائٹ ہوئی تھی, ایک ٹائم سٹیمپ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ ماڈیفائی کب ہوئی تھی. اس کی پروٹیکشن کی جو ایکسیس کنٹرول میں ہے وہ کیا ہے, بیسیکلی کون اس کو ماڈیفائی کر سکتا ہے, کیا صرف اونر ماڈیفائی کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی ماڈیفائی کر سکتا ہے, کیا کون اسے ریڈ کر سکتا ہے, کون اسے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اگر وہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہے تو یہ سارے فائل کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, فائل کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. فائل کی ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پہ فائل جو ہے وہ کیا ڈیوائس ہے, یا کوئی ٹیکسٹ فائل ہے نارمل قسم کی ڈسک کے اوپر ڈیٹا کے صورت میں, یا وہ ڈائریکٹری ہے, یا وہ فار ایگزامپل ایک صرف ایک لنک ہے سمبولک. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی فائلز ہوتی ہیں. اگر آپ کو میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لائنکس اور یونکس سسٹمز میں خاص طور سے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں, یعنی جس طرح سے پیریفرل ڈیوائسز ہیں, مثلا نیٹ ورک ڈیوائسز ہیں یا آئی او ڈیوائسز ہیں, ڈسک بھی ڈیوائس ہے, اور بھی بہت سارے ڈیوائسز ہو سکتے ہیں. وہ تمام ڈیوائسز اصل میں فائل کی ہی صورت میں ریپرزینٹ ہوتے ہیں. یعنی لائنکس یا یونکس سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ فائل میں اور ڈیوائس میں ایز فرام دی یوزرز پرسپیکٹو, یعنی یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق نہیں کرتے. جب بھی آپ کوئی ڈیوائس ڈرائیور کے تھرو ڈیوائس اوپن کرتے ہیں تو وہ وہی میکینزم ہے, وہ بھی آپ کو وہی ریٹرن کرتا ہے ڈسکرپٹر, جس طرح کا فائل کی اوپننگ ریٹرن کرتی ہے, اور آپ اسی ڈسکرپٹر کو اسی طرح یوز کرتے ہیں ریڈ اور رائٹ اور ایکسیس کنٹرول, کلوز اور اوپن وغیرہ کے جو سارے اس میں آپریشنز ہیں وہ اس میں بھی سپورٹڈ ہوتے ہیں. ڈائریکٹریز کیا ہوتی ہیں؟ ڈائریکٹریز کچھ اسپیشل فائلز ہوتی ہیں, وہ بھی فائلز ہی ہیں ایکچولی, ان کے اندر بھی ڈیٹا ہوتا ہے, اور ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اٹس ایکچولی ڈیٹا اباؤٹ فائلز. یعنی ڈائریکٹری کنٹینس نیمز آف فائلز اینڈ ایٹریبیوٹس اینڈ سم انفارمیشن اباؤٹ فائلز, کہ وہ فائلز ڈسک پہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, یا ان کا اسٹارٹنگ ایڈریس کیا ہے ڈسک کے اوپر, اور ان کا اونر کون ہے, اور ان کی جو بھی اور پراپرٹیز ہم نے پہلے ذکر کی وہ ساری ڈائریکٹری کی انٹریز میں پڑی ہوتی ہیں.
تو ڈائریکٹری جو ہے وہ ایک اسپیشل فائل ہوتی ہے، لیکن اس کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ دیٹ از انفارمیشن اباؤٹ ادر فائلس. تو اس سے بھی آپ لوگ اکثر واقف ہی ہیں. ڈائریکٹریز کو ونڈوز میں فولڈرز کہتے ہیں، اور فولڈرز کے اندر ڈفرینٹ فولڈرز اور بھی ہو سکتے ہیں اور فائلس بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمیشہ فائل سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک ٹری بیسڈ یا ٹری لائک ہیرارکی سے جو ہے وہ ارینج ہوتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے یا اس کی صورت میں آرگنائز ہوتا ہے. اور اس میں ہمیشہ ایک روٹ نوڈ ہوتا ہے، جس طرح کہ کسی بھی ٹری میں ہوتا ہے. اور روٹ نوڈ جو ہوتا ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ فائل سسٹم سے کے اندر کہیں سے انٹر ہو سکیں. بیسیکلی اسٹارٹنگ بالکل جو پہلی ڈائریکٹری وہ نارملی روٹ نوڈ کی صورت میں ہوتی ہے. اس کے اندر پھر سے آپ جو ہے وہ اس کو ٹریورس کرنا شروع کرتے ہیں. ڈائریکٹریز کے پہلی جو ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری، اس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ فائلس کے نام ہوں گے اور ان کے ایٹریبیوٹس ہوں گے. اس سے آپ ان فائلس کے جو اسٹارٹنگ ایڈریسز ہیں ان پہ جا کے فالو کر سکتے ہیں کون کہ اگر آپ نے ٹریورس کرنا ہے یا آگے ڈفرینٹ فائلوں کو جو ہے جا کے دیکھنا ہے، جن میں سے کچھ اور ڈائریکٹریز ہوں گی، ظاہر ہے کہ روٹ کے اندر فردر ڈائریکٹریز ہوں گی، ان کے اندر فردر ڈائریکٹریز ہوں گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپ کی فائلز ہوتی ہیں. اسی طرح سے فائل کے جو نیمز ہوتے ہیں، نیمنگ جو ہوتی ہے فائل کی، وہ بھی ہر آپریٹنگ سسٹم کی اپنی ایک کنونشنز ہوتی ہیں. اس میں مثال کے طور پہ ونڈوز میں ہم جو ہے ڈفرینٹ ایکسٹینشنز فائل کے نام کو دے سکتے ہیں مثلا، یا لائنکس میں بھی ہم ڈفرینٹ ایکسٹینشنز دے سکتے ہیں. ایکسٹینشنز سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ فائل کس ٹائپ کی ہے. فار ایگزامپل ایگزیکیوٹیبل فائلز کو عام طور پہ ڈاس یا ونڈوز وغیرہ میں .exe جو ہے وہ کے نام سے دیا جاتا تھا. بیچ فائلز کو BAT کہا جاتا تھا، اور اسی طرح سو آن سو فورتھ. تو یہ بھی ایک نیمنگ کنونشنز ہیں جو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز پہ چلتی ہیں. .mp3 فائلز آپ نے اکثر ڈاؤن لوڈ کی ہوگی ویب سے، جس میں کوئی نہ کوئی میوزک یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جس میں جو پلے ہو سکتی ہو. تو آڈیو فائلز جو ہوتی ہیں یا وائس فائلز ہوتی ہیں وہ .mp3 فارمیٹ میں ہو سکتی ہیں، ویو فارمیٹ میں ہو سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ فائل آپریشنز کیا کیا ہیں. کچھ یعنی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ فائل سسٹم کے تھرو ایپلیکیشن پروگرامر کو کون سے انٹرفیسز یا ایبسٹریکشنز پرووائڈ کرتا ہے جن کو یوز کر کے وہ فائلز کے آپریشنز کو انووک کر سکتا ہے یا فائل سسٹم کی سروسز کو یوز کر سکتا ہے. ان میں کچھ بیسک آپریشنز ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ یونکس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ فائل کریٹ ہو سکتی ہے، فائل اوپن ہو سکتی ہے، فائل ریڈ ہو سکتی ہے، فائل رائٹ ہو سکتی ہے، فائل سنک ہو سکتی ہے، فائل سیک ہو سکتی ہے، کلوز ہو سکتی ہے، ان لنک یا لنک ہو سکتی ہے، اور ری نیم بھی ہو سکتی ہے. یہ جو کچھ بیسک آپریشنز میں نے ڈسکرائب کیے ہیں، انہی کے کاؤنٹر پارٹس جو ہیں ونڈوز میں بھی آپ کو مل جائیں گے. اور فار ایگزامپل رائٹ فائل یا فلش فائل بفر یا سیٹ فائل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان تمام آپریشنز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بیسک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپلیکیشن پروگرامر کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کریں کہ وہ فائلز کو مینیپولیٹ کر سکے اپنی مرضی سے. اور ان میں ڈفرینٹ ٹائپ کے آرگومنٹس ان کے لیے سسٹم کالز ہوتی ہیں، اور ان تمام آپریشنز کے لیے، اور ہر سسٹم کال میں ڈفرینٹ ٹائپ کے آرگومنٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں. اور ان آرگومنٹس میں اور ریٹرن ویلیوز ہوتی ہیں بیسیکلی، اور وہی جس طرح سے ہم دیکھتے آئے ہیں سسٹم کالز میں، دیز آر جسٹ لائک فنکشن کالز فار دا ایپلیکیشن. اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ فائلز کو مینیج کیا جاتا ہے. اس میں جو ایک انٹرسٹنگ سسٹم کال ہم نے دیکھی ابھی میں نے بیان کی ہیں، ان میں جو سنک کی سسٹم کال ہے SYNC، جس کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے وہ ونڈوز میں فلش فائل بفرز ہوتا ہے. اس کا یہ انٹرسٹنگ سسٹم کال ہے. باقی سسٹم کالز بھی انٹرسٹنگ ہے لیکن باقی سے آپ کافی فیملیئر ہوں گے. اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائلز جو ہوتی ہیں وہ فار آپٹیمائزیشن اینڈ پرفارمنس سیک آپریٹنگ سسٹم انٹرنل بفرنگ کرتا ہے فائلز کی. یعنی جب آپ رائٹ کرتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا فائل کے اندر کوئی بفر رائٹ کرتے ہیں
تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت رائٹ ہو جائے, وہ انٹرنلی بفر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے بفرز کے اندر, اور پھر وہ اکٹھا رائٹ ہوتا ہے. یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے لیے بھی اور ڈسک ایکسس کے لیے بھی. تو اس فینومینا کو جو ہے وہ ہم جو ہے بفر کیش کہتے ہیں, بفر کیشنگ کہتے ہیں آف فائلز. اب اگر ایک اپلیکیشن پروگرامر نے یہ کرنا ہو کہ اس نے اس بفر کیش کو کسی وقت جو ہے وہ خالی کرنا ہو, کہ فورس کرنا ہو آپریٹنگ سسٹم کو کہ وہ جتنا بھی ڈیٹا بفرز میں کلیکٹڈ ہے اس کو جو ہے وہ ڈسک پہ فورسفلی لکھ دے, تو یہ کنٹرول اپلیکیشن کے پاس ہوتا ہے, اور یہ سنک سسٹم کال جو ہے لائنکس میں وہ یہی کام کرتی ہے. اسی طرح سے جو سیک سسٹم کال ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس آف دا فائل کے اوپر سیک کرنے کے لیے, فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ جمپ کر کے فائل کے ڈیٹا میں ایک سرٹن بائٹ پہ آف سیٹ پہ پہنچ جائیں, تو اس کے لیے سیک کی سسٹم کال ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک یوزفل سسٹم کال ہے فار ڈفرینٹ رینڈم فائل ایکسیس. اچھا, ابھی رینڈم فائل ایکسیس کے جو میں نے ذکر کیا, اسی سے ہمارا جو نیکسٹ ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ فائل کے ایکسیس میتھڈز ہیں کیا کیا. یعنی فائل جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ایکسیس ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سمپل سیکوینشل ایکسیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی کہ میں نے فائل اوپن کی ہے اور اب میں فائل کو اسٹارٹ سے کنٹینیوس طریقے سے ایکسیس کروں گا, کہ پہلے شروع کے بائٹس, اس کے بعد نیکسٹ بائٹس, یعنی جب ریڈ یا رائٹ جو کر رہے ہیں آپ ہمیشہ ان سیکوینس کر رہے ہیں. ایسا نہیں کر رہے کہ کبھی آپ نے پہلے 10 بائٹ رائٹ کر دیے, اس کے بعد جمپ کر کے جو ہے وہ 50 بائٹس سے آگے ریڈ کرنا شروع کر دیا, اور پھر واپس جو ہے ماڈیفائی کر دیا تو 30th بائٹ کو ماڈیفائی کر دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں سیکوینشل ایکسیس. اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ رینڈم ایکسیس ہے, جس کے اندر یا ڈائریکٹ ایکسیس ہے, جس میں ہم ڈائریکٹلی ایک سرٹن بلاک یا سرٹن بائٹ پہ بائٹ نمبر پہ پہنچ جاتے ہیں رینڈملی, اور ہم بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ موو کرتے ہیں فائل کے اندر ایٹ رینڈم یا ایٹ اوور ول. اس چیز کو کہتے ہیں ہم رینڈم ایکسیس. پھر تیسری قسم کی ایکسیس ہوتی ہے جو ریکارڈ ایکسیس کہلاتی ہے, یا بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس اسٹائل ایکسیس. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ فائل کے جو کانٹینٹس ہیں دے آر کنسیڈرڈ ایز اے سیٹ آف ویریبل اور فکس سائز ریکارڈس, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ہمیشہ جب فائل لکھیں گے تو ایک ریکارڈ لکھیں گے. اب اس ریکارڈ اگر وہ ویریبل سائز کا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر پہلے لینتھ آئے گی اور پھر ایکچوئل ڈیٹا آئے گا ریکارڈ کا, اور اگر وہ جو ہے وہ فکس سائز کا ہے تو پھر لینتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنا بھی لیٹ سے کہ اگر 100 بائٹس کا ریکارڈ ہے تو وہ 100 بائٹس ہمیشہ ہم لکھیں گے, اور اسی طرح سے ہم ریڈ بھی اتنے ہی ریکارڈ سائز کے برابر بائٹس ہمیشہ کیا کریں گے جتنے کے ریکارڈز ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے فائل کا جو کئی جو ہے اپلیکیشنز میں بہت یوزفل ثابت ہو سکتا ہے. اور پھر ایک لاسٹ قسم کی ایکسیس ہو سکتی ہے فائل میں جو انڈیکسڈ ایکسیس ہوتی ہے. یہ بھی ڈیٹا بیس اسٹائل ایکسیس ہوتی ہے ایکچولی. اس میں بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ فائل سسٹم جو ہے وہ اٹ کنٹینز این انڈیکس ٹو اے پرٹیکولر فائل آف ایچ ریکارڈ ان دا فائل. یعنی یہ بھی ریکارڈ والی ایکسیس ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ڈیٹا بیس اسٹائل ایکسیس ہوتی ہے, لیکن اس میں ریکارڈز کی ایکسیس کو ایزی بنانے کے لیے ہم ایک انڈیکس بھی جو ہے وہ ساتھ میں اسٹور کر دیتے ہیں فائل کے, جو فائل کے ساتھ الگ سے اسٹور ہوتا ہے, فائل کے ڈیٹا کا پارٹ نہیں ہوتا, لیکن اٹس پارٹ آف دا فائل اٹ سیلف بٹ ناٹ دی پارٹ آف دا ڈیٹا. تو اس میں جو انڈیکس ہوتا ہے اس کے اندر پوائنٹرز ہوتے ہیں ٹو آل دی ریکارڈز ان دا فائل یا آل دی بلاکس ان دا فائل. یعنی جو بھی فائل کے ڈیٹا کے یونٹس ہیں اس کو اگر آپ نے بلاکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے یا ریکارڈ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تو ان کی طرف پوائنٹرز ہوں گے کہ کہاں کہاں وہ ڈسک کے اوپر ریزائڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں بھی کافی کنوینئنس ہے اپلیکیشن کے لیے کہ وہ جس طرح ڈیٹا بیس میں بھی اس طرح انڈیکسز ہوتے ہیں اور ان کو ہم ان کے ذریعے سے ہم ڈیٹا بیس کے ریکارڈز کو ایکسیس کرتے ہیں, اس طرح سے یہ بھی ہمارے لیے یوزفل چیز ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ایکسیس میتھڈز ہیں, اور ہر قسم کے ایکسیس میتھڈز کو سپورٹ کرنے کے لیے فائل سسٹم کے اندر یہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ
ڈفرینٹ ایکسیس میتھڈس کی سپورٹ کس حد تک دیتا ہے نمبر 1، اور اس کے نمبر 2 یہ کہ وہ ان ایکسیس میتھڈس کو آپٹیمائزڈ کس طرح سے کرتا ہے کہ ہر قسم کی ایکسیس میتھڈ جو ہے وہ ایزی انداز میں ہو سکے. تو یہ ہمارا بیسک چیلنج ہوتا ہے ایکسیسنگ دا فائلز میں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کانسیپٹ ڈائریکٹریز کا. ڈائریکٹری جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اسپیشل فائلز ہوتی ہیں دیٹ کنٹین دی نیمز آف دی فائلز. کئی آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ ملٹی لیول ڈائریکٹریز سپورٹ کرتے ہیں جس میں پورے ڈائریکٹریز کا ایک ٹری بنا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ اس میں روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے، پھر وہاں سے آپ چلتے ہیں اور پھر اگلے ڈائریکٹریز کو ٹریورس کرتے ہیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. بیسیکلی ڈائریکٹری کے اندر جو پاتھ نیم یا کوئی بھی آپ جب پاتھ دیتے ہیں کسی فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے، تو 2 قسم کے پاتھس ہوتے ہیں لائنکس میں بھی اور آپریٹنگ سسٹمز میں بھی. ایک آپ کا فلی کوالیفائڈ پاتھ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا ریلیٹو پاتھ. فلی کوالیفائڈ پاتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روٹ ڈائریکٹری سے لے کے جہاں تک بھی آپ کی ڈائریکٹری جا رہی ہیں ڈفرینٹ، اور یہ فائل جس جگہ بھی آپریٹنگ سسٹم کے یعنی اس فائل سسٹم کے ٹری میں ریزائڈ کرتی ہے وہ پورا آپ مینشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فائل جو ہے وہ 3 ہے، اس کا نام 3.exe ہے لیٹ سے، اور وہ ڈائریکٹری 1 نام کی ڈائریکٹری میں کے اندر ایک 2 نام کی ڈائریکٹری اور 2 نام کی ڈائریکٹری میں 3 نام کی فائل ہے کے اندر وہ فائل ریزائڈ کرتی ہے 2 میں، تو آپ /1/2/3 کا پورا پاتھ دیں گے جب بھی فائل کو اوپن کریں گے. اور ایک کہلاتا ہے ریلیٹو پاتھ. ریلیٹو پاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنٹ ڈائریکٹری سے یا کسی ڈیفالٹ ڈائریکٹری سے جس کا آپریٹنگ سسٹم کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھی ریلیٹو پاتھ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والا ڈائریکٹری مراد ہے یا کرنٹ ڈائریکٹری مراد ہے. عام طور پہ اس کا مطلب کرنٹ ڈائریکٹری ہوتا ہے، اس سے آگے چلتا ہے وہ. تو اس سے آگے یعنی وہ پھر روٹ ڈائریکٹری سے ایکسیس نہیں کرتا بلکہ کرنٹ ڈائریکٹری سے ایکسیس کرتا ہے. تو اس میں جس طرح سے اب لیٹ سے کہ ہم نے جو ابھی ایگزامپل دیکھی ہے کہ ہم نے 1 کے اندر 2 نام کی ڈائریکٹری ہے اور 2 کے اندر ایکچوئل فائل ہے. لیٹ سے اسی ایگزامپل کو لے لیتے ہیں کہ جب اس فائل کو ایکچولی اوپن کرے گا اس پورے فلی کوالیفائڈ پاتھ کو آپریٹنگ سسٹم، تو وہ کن کن اسٹیپس سے گزرے گا. سب سے پہلے تو وہ یہ کرے گا کہ روٹ ڈائریکٹری کی فائل کو اوپن کرے گا. بلکہ اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں تو آپ کو یہ پورا ایک پروسیجر اس میں نظر آئے گا. اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا کہ روٹ ڈائریکٹری اوپن ہوگی. روٹ ڈائریکٹری کا جو لوکیشن ہوتی ہے وہ ویل نون ہوتی ہے. یو کین آلویز فائنڈ بیکاز اٹ از ایٹ اے اسپیسیفک پلیس آن دا ڈسک. آپ کا پورا ٹری کا اسٹارٹ ہے وہاں پہ وہ آپ کی لوکیشن جو ہے ڈسک میں وہ آپ کی ویل نون ہوتی ہے. اس کے بعد وہ سرچ کرے گا روٹ ڈائریکٹری کو فار دی فائل 1. فائل 1 مسٹ آلسو بی اے ڈائریکٹری. اس نے پھر اس کے بعد جا کے 1 کا جو لوکیشن سے 1 کی پورے کانٹینٹس ریڈ کرے گا. اس کے یعنی سب سے پہلے اس کو اوپن کرے گا اور اس کے بعد کانٹینٹس ریڈ کرے گا. اس کے بعد وہ اس کے اندر 2 نام کے کسی نیم کی کسی فائل کو سرچ کرے گا ان کانٹینٹس میں. اس 2 کا اس کو پورا ایڈریس مل جائے گا، اسٹارٹنگ ایڈریس، اور پھر وہاں سے وہ 2 کو اوپن کرے گا اور اس کے بعد وہ 2 کے اندر سے سرچ کرے گا 3 کے نام کو اور پھر فائنلی جا کے وہ 3 کو اوپن کرے گا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک 3 لیول کے کوالیفائڈ پاتھ کو جو ہے وہ اوپن کرنے کے لیے، فائل کے پاتھ کو اوپن کرنے کے لیے یا فائل نیم کو اوپن کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کو کتنے ڈفرینٹ فائلیں اوپن کرنی پڑی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹری کو پورا واک کرنا پڑا یہاں تک کہ، اور بار بار ڈسک کو ایکسس کرنا پڑا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے آپریٹنگ سسٹم کے لیے کہ وہ اس چیز کو کس طرح مینیمائز کرے. کیونکہ اگر ڈفرینٹ پروگرامس نے اسی طرح فلی کوالیفائڈ کئی فائلیں اوپن، کلوز اور ریڈ اور رائٹ کرنی شروع کر دی تو آپریٹنگ سسٹم تو ہر وقت جو ہے وہ ٹریورسنگ اور ڈسک کی ایکسس ہی میں جو ہے وہ کافی اپنا ٹائم لگا دے گا. اس چیز کو آپٹیمائز کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی کیشنگ، اگین اٹس اے ویری ویل نون ٹیکنیک. جس طرح سے ہم نے میموری کے اس میں دیکھا تھا کہ کیشنگ جو ہے وہ ہمیں کافی ہیلپ کرتی ہے. جو کوالیفائڈ نیمز ہیں، جو نیمز پہلے کسی دفعہ اوپن ہو چکے ہیں اور لیٹ سے وہ ہم ایک دفعہ اوپن کر چکے ہیں، ان کو ہم اپنی ایک بفر کیش میں یا کیش کے اندر جو فائل نیمز کی کیش ہوتی ہے اس کے اندر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اس کیس میں اگر ہم نے
3 فائل اوپن کی ہے 3.exe، تو 3.exe کا جو پورا ڈسک کے اوپر ایڈریس ہے وہ ہم کیش کر لیں گے. اس طرح سے 1 اور 2 کے جو ایڈریسز ہیں وہ بھی ہم کیش کر لیں گے، اور روٹ ڈائریکٹری کا بھی ہم ایڈریس کیش کر لیں گے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں بار بار اگر دوبارہ 1 کے اندر کوئی فائل اوپن ہوتی ہے، یا 2 کے اندر کوئی فائل اوپن ہوتی ہے، یا 3 ہی دوبارہ اوپن ہوتی ہے، یا 3 دوبارہ ایکسس ہوتی ہے، تو ہمیں پھر اس کا دوبارہ سے جا کے جو ہے ڈسک سے نہیں پڑھنا پڑے گا کہ یہ کہاں پہ ایکسس کرتی ہے، وہ ہمارے پاس میموری کے اندر موجود ہوگا پہلے سے. تو یہ بیسک میکینزم ہے جس سے ہم فائل سسٹم کو جو ہے وہ ٹریورس کرتے ہیں، اس کی کیشنگ کے ذریعے سے آپٹیمائز کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم پرفارمنس گین کرتے ہیں. اب اس کے بعد فائل میں ظاہر ہے کہ پروٹیکشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے. پروٹیکشن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بیسیکلی پروٹیکشن کا مقصد یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو کنٹرول دی ایکسیس ٹو دی فائل بائی ڈفرنٹ یوزرس. یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہر یوزر انڈیپینڈنٹلی جس طرح بھی چاہے اور جو بھی آپریشنس فائل پہ پرفارم کرنا چاہے وہ کر سکے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ یوزرس کو ریسٹرکٹ کیے جائے، ان کے رائٹس ہوں، اور ایک سرٹن ایکسیس کنٹرول میکینزم ہو کہ فائلز کو ایکسیس کرنے کے لیے. اور یہ ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ یہ میکینزمز کس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں، ایکسیس کنٹرول لسٹ کیا ہوتی ہیں، کیپیبلٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کے میٹرسز کیا ہوتے ہیں. یہ ہمارا جو سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کا الگ سے ایک ٹاپک ہے اس کورس میں، اس میں بھی ہم اس کی کافی ڈیٹیل دیکھیں گے. اس وقت سمپلی آپ یہ سمجھ لیں کہ بیسیکلی یہ ایک جنیرک پرابلم ہے ایکسیس کنٹرول، جس کے اندر آبجیکٹس کے بارے میں کچھ سوالات جو ہے وہ آنسر کیے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی آبجیکٹ کو ایکسیس کرتا ہے، جو ہمارے کیس میں آبجیکٹ از فائل، تو ہم یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہو از دیٹ پرسن، یعنی کون ایکسیس کر رہا ہے. سب سے پہلے تو جو بھی ایکسیس کر رہا ہے اگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ایک ویلڈ پرسن ہے، دین وی ایکچولی گیو ہم اے گو اہیڈ ٹو ایکسیس. اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ از ہی ایکسیسنگ، ویدر ہی از آتھورائز ٹو ڈو دیٹ ایکسیس اور ناٹ، یعنی اس کے پاس وہ رائٹس ہیں جو وہ آپریشن پرفارم کرنا چاہ رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آتھورائزیشن. پہلی چیز کو ہم کہتے ہیں اوتھینٹیکیشن، یعنی اوتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہو ایگزیکٹلی آر یو. آتھورائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی یو کین ڈو. تو دیز ٹو تھنگس آر دا کی ٹو دی پروٹیکشن اینڈ سیکورٹی ڈومین آف اینی آبجیکٹ، اور فائل سسٹم میں بھی کے لیے بھی یہ ٹرو ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ ہمارا کی گول ہوتا ہے. ہر آپریٹنگ سسٹم کچھ نہ کچھ ایکسیس کنٹرول کا میکینزم پرووائڈ کرتا ہے فائلز کے لیے. مثال کے طور پہ لائنکس یا یونکس کے اندر جو ہے وہ ہر فائل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ جو ہے وہ 9 بٹس ہوتے ہیں، جن کے اندر آپ کے 3 کے سیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی 3 سیٹس ہوتے ہیں 3 بٹس کے. ایک بٹ ان میں سے جو ہے وہ اونر کی ریڈ، رائٹ اور ایگزیکیوٹ پرمیشنز کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ان میں سے بٹ سیٹ ہے، ریڈ کا بٹ سیٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے اونر جو ہے فائل کو ریڈ کر سکتا ہے. اگر رائٹ کا بٹ سیٹ ہے تو اونر جو ہے وہ فائل کو رائٹ کر سکتا ہے. اور اگر ایگزیکیوٹ کا بٹ سیٹ ہے تو اونر فائل کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ایگزیکیوٹ اسی صورت میں کرے گا فائل کو اگر وہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہوگی. اور اگر اسی طرح سے اس کے بعد ایک گروپ کا تصور ہے یونکس کے اندر کہ ہر یوزر کا ایک پاسبلی ایک گروپ ہو سکتا ہے، یعنی آپ یوزرز کے گروپ بنا سکتے ہیں کہ میں یا کوئی بھی یوزر جو ہے وہ اس گروپ کا ممبر ہے. ایک گروپ ڈیفائن کر کے کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے یونکس کے اندر یا لائنکس کے اندر، اور اس گروپ کے اندر ڈفرینٹ یوزرز کو جو ہے وہ انٹر کیا جا سکتا ہے، انسرٹ کیا جا سکتا ہے. تو جو اس کے بعد جو سیکنڈ 3 بٹس ہوتے ہیں، جو نیکسٹ سیٹ ہے، وہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے گروپ کی پرمیشنز کیا ہیں. یعنی ایک تو فائل کے اونر کی، جو فائل کا کریٹر ہے، اس کی پرمیشنز کیا ہیں، وہ تو پہلے 3 بٹ میں ہوگی. اسی طرح سے گروپ کے لوگ اس فائل کو کیا ریڈ کر سکتے ہیں، کیا رائٹ کر سکتے ہیں یا ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اونر اور گروپ کے علاوہ باقی تمام لوگ وہ اس فائل کے ساتھ کیا آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی کیا وہ ریڈ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں یا ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں.
تو یہ ہماری بیسک پرمیشنز ہیں لائنکس میں جو کافی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں یونکس کے اندر، یونکس کے ڈومین میں، اور جو بھی یونکس کے یوزرز ہیں وہ ان سے کافی اچھی طرح واقف ہیں. ان کو ہم فردر بھی دیکھیں گے کہ ان کے اندر آلٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، اور ونڈوز جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کون سی پرمیشنز وغیرہ پرووائڈ کرتی ہے. ان پرمیشنز جو لائنکس میں ہوتی ہیں ایکسیس کنٹرول کی، ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اور ونڈوز نے ان لمیٹیشنز کو کس طرح اوور کم کیا ہے، یہ ہمارا فردر جب ہم سیکیورٹی اور پروٹیکشن کا ٹاپک ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمارا مین اس میں ٹاپک ہوگا ایک. اب ہم آتے ہیں بیسیکلی لے آؤٹ کے اوپر. فائلز جو ہیں وہ کوئی بھی فائل سسٹم ڈسک کے اوپر کس طرح سے لے آؤٹ کرتا ہے. اس میں بیسیکلی سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فائل کو ایک فکسڈ سائز بلاکس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہم نے ورچوئل میموری میں پیجز کا پڑھا یا پیجنگ کا پڑھا تھا، کہ ہم ورچوئل میموری کو اور فزیکل میموری دونوں کو ہم فکس سائز چنکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں میموری کے، جن کو ہم پیج کہتے ہیں. اور فار ایگزامپل عام طور پہ 4 کلو بائٹ کا پیج ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور اسی طرح سے 4 کلو بائٹ ہی کا عام طور پہ ڈسک کا ایک بلاک ہوتا ہے. تو کوئی بھی فائل ہے لیٹ سے وہ 4 کلو بائٹ سے چھوٹی بھی ہے تو ہم اسے 4 کلو بائٹ ہی کے چنکس میں ایکسس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایون 1 کلو بائٹ کی فائل بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم اسے 4 کلو بائٹ کا یونٹ ہی مانیں گے، اور باقی کے اس میں جو بائٹس ہیں وہ خالی رہ گئے. تو سب سے پہلے تو ہم ایک بلاک سائز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارا بلاک سائز ہے کیا، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ان بلاک سائز کی ٹرمز، ان بلاکس کی ٹرمز میں یا بلاکس کے ذریعے سے فائلز کو مینج کرتے ہیں. اب ڈسک کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم بلاکس میں چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک ماسٹر بلاک چاہیے ہوتا ہے ڈسک میں، وچ ایکچولی کنٹینز دی لوکیشن آف دی روٹ ڈائریکٹری. یعنی ڈسک کے جو ڈفرینٹ، ہم نے کہا کہ ہم نے بلاکس میں ڈیوائڈ کر لیا، تو ایک ماسٹر بلاک میں ایک ماسٹر فائل پڑی ہوتی ہے جس کا لیٹ سے، یا ماسٹر ایک ہی لیٹ سے اس کا بلاک ہوتا ہے جس کو ہم ماسٹر بلاک کہتے ہیں. اس کے اندر ہماری روٹ ڈائریکٹری کا ایڈریس پڑا ہوتا ہے کہ یہ روٹ ڈائریکٹری کہاں پہ ہے ڈسک کے اندر، یعنی کس بلاک میں ہے. کیونکہ اگر آپ نے ڈسک پورے کو لاجیکلی بلاکس میں ڈیوائڈ کر لیا تو اب ڈسک از اے کلیکشن آف ڈسک بلاکس. اور ظاہر ہے کہ جس طرح پیجز میں ڈیوائڈ کرتے تھے میموری کو ہم، تو وہ ہم ڈسک کو بھی نمبر کر سکتے ہیں فرام 0 to جتنے بھی ڈسک کا سائز ہے انٹو 0، اس کو نمبر کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے بلاک پہ مشتمل ہے اور سارے بلاکس نمبرڈ ہیں فرام 0 to some n. اچھا، اب ہمیں ظاہر ہے کہ پھر یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی فائل کریٹ کریں گے اور جب بھی ہم فائل کے اندر ڈیٹا رائٹ کریں گے تو ہمیں ڈسک کے اندر سے ایک بلاک ایلوکیٹ کرنا پڑے گا، کسی ایک بلاک کو، کہ جس کے اندر ڈیٹا رائٹ ہوگا. تو اس پرپس کے لیے اگین ہمیں یہ چاہیے کہ ڈسک کے اوپر کون کون سے بلاکس فری ہیں اس وقت جو کسی اور فائل نے آکیپائی نہیں کیے ہوئے. اور اسی کی وجہ سے ہماری ایک اور ریکوائرمنٹ نکلتی ہے کہ وی نیڈ ٹو مینٹین لسٹ اور سم ادر ڈیٹا اسٹرکچر آف فری بلاکس. ایک بڑا کمپیکٹ ڈیٹا اسٹرکچر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بٹ میپس کی صورت میں جو ہے وہ فری بلاکس کو ریپرزینٹ کر لیں. یعنی ڈسک کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹس اے کلیکشن آف بلاکس، آپ ہر بلاک کو ایک بٹ سے ریپرزینٹ کریں اور اس کا ایک پورا بٹ میپ بنا لیں. جو بٹ سیٹ ہے وہ جو ہے وہ ایلوکیٹڈ ہے، اور جو بٹ 0 ہے وہ ان ایلوکیٹڈ ہے. تو اور اس بٹ میپ اٹ سیلف کو ایک سرٹن نون بلاک کے اندر جو ہے وہ ڈسک کے اندر رکھ لیں. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کچھ، کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سے بلاکس فری ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ان میں سے میں نے ایک بتائی کہ ہم بٹ میپ سے جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کون سے بلاکس فری بلاکس کو ٹریک کر سکتے ہیں بیسیکلی. اور ظاہر ہے کہ کسی ایک بلاک یا ایک یا دو بلاکس میں وہ بٹ میپ ریزائڈ کرے گا، اور باقی بلاکس میں سارا فائل کا ڈیٹا ہوگا، ڈائریکٹریز ہوں گی اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب اسی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب فردر ہم آگے چلتے ہیں اس میں
کہ ہم فائل کے جو ڈفرینٹ اب فائلز کا اپنا ڈیٹا کس طرح لے آؤٹ ہوگا. ایک تو یہ کہ ہم نے ایک بٹ میپ کے لیے ڈیٹا رکھ لیا کہ بلاک ریزرو کر لیا, ایک ماسٹر بلاک جس کے اندر روٹ ڈائریکٹری کا ایڈریس پڑا تھا یا بلاک پڑا تھا کہ کہاں کون سے بلاک میں ہے روٹ ڈائریکٹری. تو کچھ تو بلاکس ہمارے جو ہیں وہ یوز ہو گئے. اسی طرح سے لائنکس وغیرہ میں کچھ ایک بوٹ بلاک بھی ہوتا ہے جو ڈسک کے اندر کے جس میں سے آپ بوٹ کوڈ آپ کا ریزائڈ کرتا ہے کہ جو بوٹ کرتا ہے آپ کو. تو ہمیشہ جو لائنکس ہے وہ یعنی کریٹ ہو کے جو ہمیشہ بوٹ کے جو بلاک ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اور وہاں سے کوڈ کو لوڈ کر کے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو یعنی ایک فائل اس کی جو ہے وہ بوٹ بلاک میں پڑی ہوتی ہے ہمیشہ, جو کہ ویل نون ہوتا ہے کہ ہمیشہ بوٹ بلاک جو ہے وہ یہی والا ہوگا. یعنی جو اگر اپنے بلاکس کو نمبر کیا ہے وہ اس میں سے ایک سرٹن نمبر ہوتا ہے, اسی میں ہمیشہ بوٹ بلاک ہوتا ہے اور وہ کبھی ری یوز نہیں ہوتا, یعنی اس کے اندر کوئی اور فائل کا ڈیٹا آپ کبھی بھی نہیں ڈالتے. تو یہ ایک تو چیز ہم نے ڈیٹرمن کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں فائلز کا اپنا ڈیٹا اور ڈائریکٹریز کا اپنا ڈیٹا کیسے لے آؤٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس بیسیکلی اگین تین ہی طریقے ہیں. جس طرح ایکسیس میتھڈز ہمارے پاس تھے, جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم سیکوینشل ایکسیس, رینڈم ایکسیس اور ریکارڈ یا اور انڈیکسڈ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اگین ہمارے پاس دو تین اس میں پاسبلٹیز نکلتی ہیں. ایک یہ کہ ہم کنٹیگوس ایلوکیشن کریں. کنٹیگوس ایلوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ لائک میموری, یعنی جس طرح سے آپ نے میموری مینجمنٹ پڑھی تھی, جس طرح یوزر لیول میموری مینجمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم, اور ایون کرنل لیول میں پڑھا تھا ہم نے کہ ہم ڈفرینٹ جو لیٹس سے کسی پروگرام کو کچھ میموری چاہیے تو ہم اس کو ایک کنٹیگوس نمبر آف پیجز جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. یا سیگمنٹس کی جو میموری مینجمنٹ ہم نے پڑھی تھی, یہ بیسیکلی وہ کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک سرٹن سائز جو ہے اس کے اوپر میموری میں اکٹھا دے دیا کرتے تھے اس کو. اب یہی کانسیپٹ ہم ڈسپلے پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہر فائل جو ہے وہ اس کے جو جتنے بھی بلاکس ہیں وہ کنٹیگوس ہوں گے ہمیشہ ڈسک کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ یہ سیکوینشل ایکسیس کے لیے بہت فاسٹ ہو جائے گا. ظاہر ہے یہ ہم جب ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف فائل کا اسٹارٹنگ ڈسک بلاک چاہیے اور ہمیں پتا ہوگا کہ یہ جو فائلز کے باقی ڈسک بلاکس ہیں وہ اس سے آگے ہی ہیں بس, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو ہمیں ایک اسٹارٹنگ ڈسک بلاک چاہیے اور ایک مے بی سائز چاہیے. اگر ہمیں سائز پتا ہو اور اسٹارٹنگ ڈسک بلاک پتا ہو تو ہم اس اسٹارٹنگ ڈسک بلاک سے آگے چل سکتے ہیں اور ہم سیکوینشلی فائل کو آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں یہ سمپل اور فاسٹ ایلوکیشن ہے, اسکیم ہے, لیکن اس میں وہی پرابلمز آتی ہیں ساری جو کہ ہمیں میموری مینجمنٹ میں آئی تھیں جب ہم نے کنٹیگوس ایلوکیشن پڑھی تھی ویریبل سائزڈ پارٹیشنز کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا, یعنی اس کے اندر فریگمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور فریگمنٹیشن ظاہر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب فائلز ڈیلیٹ ہوتی ہیں تو وہ اور پھر کریٹ ہوتی ہیں تو وہی ہمیں چیکر بورڈنگ یا کا جو پورا ایک ہم نے سینیریو دیکھا تھا میموری کے اندر, وہی ہمیں ریزلٹ ہو جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ میموری خالی پڑی ہے اور کچھ جگہوں پہ ڈسک جو ہے وہ جو ہے وہ ایلوکیٹڈ ہے, لیکن آپ کے پاس اتنا کنٹیگوس بلاک نہیں مل رہے ہمارے پاس ہمیں جو کہ ہم اپنی جو ڈیزائرڈ فائل ہے وہ ہم اس میں کریٹ کر سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک تیسری ٹائپ کی ایکسیس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیکسڈ ایکسیس, جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک انڈیکس بلاک الگ سے بناتے ہیں, ہر فائل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ, اور اس کے اندر پوائنٹرز ہوتے ہیں ٹو دی فائل بلاکس, یعنی جو بھی فائل کے ڈیٹا بلاکس ہوتے ہیں ان کی طرف پوائنٹرز جو ہیں وہ انڈیکس بلاک میں جو ہے وہ اسٹورڈ ہوتے ہیں. اٹ کین بی, اگر فرض کریں ایک انڈیکس بلاک کے اندر سارے پوائنٹرز نہ آئیں, فائل بڑی ہو, تو پھر ہمیں ایک اور انڈیکس بلاک چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر ہم مزید پوائنٹرز اسٹور کرتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سیکوینشل ایکسیس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور رینڈم ایکسیس بھی اس میں آسان ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی جگہ کنفائنڈ جو ہے وہ پوائنٹرز موجود ہیں, تو آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے کسی بھی بلاک پہ ہم رینڈملی بھی پہنچ سکتے ہیں اور سیکوینشلی بھی پہنچ سکتے ہیں. ان تینوں قسم کے جو ہمارے یہ اسکیمز ہیں ایکسیس کی, ان کو ہم, اور لے آؤٹ اسٹریٹجیز بھی ان کو کہہ سکتے ہیں ہم, ایکسیس اسکیمز بھی کہہ سکتے ہیں.
ان کو ہم تھوڑی سی ان کی السٹریشن دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ اس پہلی سلائیڈ میں دیکھیں تو آپ کو کنٹیگوس ایلوکیشن کی السٹریشن نظر آ رہی ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ ہر فائل جو ہے وہ کنٹیگوسلی بلاکس کو آکوپائی کرتی ہے، اور فائل کی لینتھ اور فائل کا نام اور فائل کا اسٹارٹنگ بلاک یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے کسی بھی ڈائریکٹری انٹری کے اندر. تو ڈائریکٹری انٹری سے ہم اس کا اسٹارٹنگ بلاک، اس کی لینتھ اور اس کا نام جو ہے وہ ہم پک کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس اسٹارٹنگ بلاک پہ جا کے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری کتنے بلاکس کی لینتھ کی فائل ہے. اچھا، اس میں ایک بات آپ کو اس میں کلیئر ہوگی کہ اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کی فائل کی جو لینتھ ہے یا فائل کا سائز ہے کانٹینٹس کا اس کے، وہ ایک بلاک کے سائز سے کافی کم ہے، تو پھر انٹرنل فریگمنٹیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ویسٹڈ اسپیس جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ پرابلم تو فائل سسٹم میں ہوتی ہی ہے کہ انٹرنل فریگمنٹیشن میں بیکم اے پرابلم. تو اس میں آپ کو دو فائلیں نظر آ رہی ہیں. فائل اے ہے جس کی لینتھ 3 ہے، اور فائل بی ہے جس کی لینتھ جو ہے وہ 2 ہے. اور اس میں وہ فریگمنٹیشن کی پرابلم کو بھی دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کی ایک فائل تیسری آتی ہے سی، جس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 2 سیکٹرز یا 2 بلاکس کی ہے، تو اس میں آپ کس طرح سے اس کو ایلوکیٹ کریں گے. اس وقت آپ کے پاس کوئی 2 بلاکس کنٹیگوس خالی نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پھر کمپیکشن کرنی پڑے گی. آپ کو دونوں جو فائلیں ہیں ان کے بلاکس کو کمبائن کر کے اکٹھا کر کے ایک طرف لانا پڑے گا، تاکہ آپ کے کم از کم 3 جو یہ وائٹ بلاکس نظر آ رہے ہیں فارغ ہو جائیں. اس کے بعد جو نیکسٹ لنکڈ فائلز کی ایکسس دکھائی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ فائل اے ہے، اس کا اسٹارٹنگ سمپل آپ کو اسٹارٹنگ ایڈریس چاہیے، اسٹارٹنگ بلاک چاہیے، اور وہاں سے آپ پوائنٹرز کو فالو کر کے آپ اس کی اینڈ تک پہنچ سکتے ہیں اور تمام بلاکس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے سیکوینشل ایکسس جو ہے وہ کافی آسان ہے، آپ ایک کے بعد ایک بلاک کو فالو کرتے رہیں. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لاسٹ بلاک لیٹ سے اگر ایک آپ کو فائنڈ کرنا ہو تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں سیکوینشلی فالو کر کے تمام پوائنٹرز کو فالو کر کے لاسٹ بلاک تک پہنچنا پڑے گا. تو جو رینڈم ایکسس ہے اس میں وہ اتنی آسان نہیں ہے. فریگمنٹیشن اس میں ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک ہی بلاک کی ٹرمز میں ہم ایلوکیشن کر رہے ہیں. وہی جس طرح سے پیجنگ میں فریگمنٹیشن ہم نے ریموو کر دی تھی، اسی طرح سے ہم نے اس میں بھی فریگمنٹیشن ریموو کر دی. تو اس میں رینڈم ایکسس جو ہے وہ پرابلم ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کافی پرفارمنس ہٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی اگر بڑی فائل ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھاؤزنڈز آف بلاکس پر مشتمل ہو، اور اس میں آپ پوائنٹرز فالو کر کے جو ہے وہ آخری بلاک تک یا سیکنڈ لاسٹ بلاک تک یا کوئی آگے کے بلاک تک پہنچیں گے، تو اس میں آپ کا کافی ڈسک ایکسیسز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اسی یعنی انڈیکسڈ جو آپ کی لنکڈ ایکسس ہے، اس کو ایک بڑا بیسک آپریٹنگ سسٹم ہمارا جو ڈاس کا آپریٹنگ سسٹم ہوا کرتا تھا، وہ اس لنکڈ ایکسس کو یوز کرتا تھا، اور اس نے لیکن ایک کلیور ٹرک یوز کیا تھا. ڈاس تو ڈائی آؤٹ ہو گیا، لیکن اس کا جو آپریٹنگ سسٹم، اس کا جو فائل سسٹم ہے، یعنی وہ کہلاتا تھا فیٹ فائل سسٹم، فیٹ بیسڈ فائل سسٹم، کیونکہ فیٹ اسٹینڈس فار فائل ایکسس ٹیبل. تو فیٹ فائل سسٹم جو ہے وہ ہمارے یا فیٹ اسٹائل کا فائل سسٹم ہمارے اکثر ایمبیڈڈ سسٹمز میں، جن کے اندر ہمیں ہماری اسمال میموری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، فاسٹر ایکسس چاہیے ہوتی ہے ہمیں، اور ہماری جو کچھ بیسک سا ہمیں فائل سسٹم چاہیے ہوتا ہے کئی ایمبیڈڈ سسٹمز میں، ایمبیڈڈ ڈیوائسز میں. مثال کے طور پہ موبائل فونز ہیں، مثال کے طور پہ اس طرح کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز میں ایمبیڈ ہوتے ہیں، MP3 پلیئرز ہیں یا اور اس طرح کی ایگزامپلز ہیں. ان میں اکثر میں جو ہے وہ فیٹ فائل سسٹم کی کوئی نہ کوئی ویریئنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے. تو اس لیے فیٹ فائل سسٹم آج بھی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے ہم بیسک کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو فیٹ فائل سسٹم کا ایک بیسک اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. بیسیکلی یہ لنکڈ فائلز، اس میں فائلز لنکڈ ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو لنک لسٹ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ فائل کے بلاکس کے اندر آپ پوائنٹرز رکھیں، آپ ایک ہی ٹیبل ہوتا ہے الگ سے، اس کے اندر وہ تمام پوائنٹرز رکھ لیتے ہیں، لیکن پوائنٹرز آپس میں اس طرح سے لنکڈ ہوتے ہیں.
مثال کے طور پہ جو آپ اس کو جو فائل ایلوکیشن ٹیبل یا فائل ایکسیس ٹیبل ہے اس کے اندر ہمارا جو ہماری 16 بٹ کی انٹریز ہیں، یعنی جو یہ ڈاس میں اوریجنلی 16 بٹ کی انٹریز ہوتی تھیں، تو ہر انٹری کے اندر کسی اور انٹری کا انڈیکس جو ہے وہ اسٹورڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹری نمبر 4 میں جو کانٹینٹس ہیں اس کے وہ 3 ہیں، یعنی 3 بھی اسی ٹیبل کی ایک اور انٹری کا انڈیکس ہے، نمبر ہے. تو جو ہے 4 is actually pointing to 3. Similarly 2 is pointing to 1. Similarly 6 is pointing to 4. اور اس کا مقصد کیا ہے ان پوائنٹرز کا؟ اگر آپ دیکھیں گے ڈائریکٹری جو ہے انٹری جو ڈائریکٹری ہے ہماری جو لیفٹ پہ دکھائی گئی ہے سلائیڈ میں، اس میں فائل 2 فائلز ہیں، اے ہے اور بی ہے، ان کے اسٹارٹنگ بلاک نمبرز دیے ہوئے. تو اگر ہم نے اے کو ایکسس کرنا ہو تو ہم فائل ایلوکیشن ٹیبل کے اندر یا فیٹ کے اندر جا کے ہم 6 انڈیکس پہ جائیں گے. وہاں سے ہمیں اس کا نیکسٹ، تو پہلے ہم 6 انڈیکس کو پہ جا کے 6 بلاک کو ریڈ کر لیں گے ڈسک میں، ہمیں 6 بلاک کے کانٹینٹس مل جائیں گے. پھر ہم فیٹ ہی کے اندر سے دیکھیں گے کہ 6 کے اوپر جو نیکسٹ بلاک دیا ہوا ہے وہ نیکسٹ انڈیکس دیا ہوا ہے وہ 4 دیا ہوا ہے. پھر ہم 4 پہ جائیں گے اور 4 کے اندر جو ہے وہ نیکسٹ بلاک 3 دیا ہوا ہے، اور ان ایڈیشن ٹو 3 اس میں ایکچولی ڈسک کے اوپر جو اس والے بلاک کا جو ایکچوئل ایڈریس ہے وہ بھی دیا ہوگا. تو ہم ایکچوئل ایڈریس پہ جا کے ایکچولی 4 کا ڈاٹا ریڈ کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ انڈیکس نمبر 3 پہ چلے جائیں گے. اب 3 جو ہے اس پہ اینڈ آف دی فائل مل گیا ہمیں، جو کہ ایک مارکر ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فائل آگے کہیں نہیں جا رہی. تو کیونکہ اس کا انڈیکس میں بھی -1 یہاں پہ لکھا ہوگا یا جو بھی ہوگا، تو اس سے ہم اس طرح سے فالو کر لیں گے. تو اب اس میں ہمیں آپٹیمائزیشن کیا حاصل ہوئی ہے کہ ابھی بھی ہم پوائنٹر فالوئنگ ہی کر رہے ہیں، یعنی پوائنٹرز کو فالو کر کے جا رہے ہیں. لنک لسٹ ہی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ لنک لسٹ اب ایک جگہ کنفائنڈ ہے، یعنی وہ ڈسک کے اوپر بلاکس کے اندر نہیں بنی ہوئی، یعنی بلاکس کے اندر پوائنٹرز نہیں ہے، بلکہ فیٹ ہے جو کہ ایک الگ جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اسی کی جو اپنی انٹریز ہیں اس کے اندر ہم آگے پیچھے جا رہے ہیں. تو اگر ہم فیٹ کو شروع میں اٹھا کے میموری میں رکھ لیں، یعنی فیٹ جہاں پہ کسی ایک پرٹیکولر نون بلاک کے اوپر فیٹ ہوتا ہے جو ہے ڈسک کے اوپر، اس کو ہم اٹھا کے میموری میں رکھ لیں اور میموری کے اندر پھر جو ہے وہ پوائنٹرز کو فالو کرتے رہیں، اور ہر فیٹ کی انٹری میں یا ایک تو نیکسٹ انڈیکس ہے، اسی فیٹ کی کسی اور انٹری کا انڈیکس ہے، اور اس کے علاوہ ڈسک کے بلاک کا ایڈریس ہے. تو ڈسک کے بلاک کے ایڈریس سے ہمیں ڈسک کا ڈیٹا مل جائے گا، اور نیکسٹ بلاک کہاں پہ ہے وہ ہمیں فیٹ کی انٹری سے اسی فیٹ کے اندر کے ایک نیکسٹ انڈیکس سے مل جائے گا. تو اس سے ہمیں جو ہے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو ایکسس ہے ساری فائل کی سیکوینشل تو ہوگی، لیکن وہ بہت فاسٹ ہو جائے گی، یعنی وہ کوئی ہمیں خاص تنگ نہیں کرے گی. اب اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ اس کی لمیٹیشنز ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو سائز آف دی فیٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر انٹری جو ہے وہ 16 بٹس کی یعنی 2 بائٹس کی ہے. تو اور ایک انٹری جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے کسی اور انٹری کا انڈیکس. اب ظاہر ہے کہ انڈیکس جو ہے اس کی لمٹ ہے کہ وہ اٹ کین بی اونلی 16 بٹس لانگ، یعنی جو اگر یعنی فیٹ ہی کا ایک اور انڈیکس یا ایک اور انٹری کی طرف پوائنٹ کرنا ہے تو فیٹ کی کوئی بھی انٹری کہاں تک جا سکتی ہے؟ 2⁻16 تک، یعنی 64 کلو انٹریز جو ہیں وہ ٹوٹل ہو سکتی ہیں فیٹ کے اندر. تو ظاہر ہے کہ 64 کی انٹریز کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم سائز آف دا فیٹ از 64 کے، اور اگر ہمارا ایک بلاک جو ہے لیٹ سے کہ 0.5 کلو بائٹ کا ہے، جو کہ اس زمانے میں ڈاس میں ہوا کرتا تھا، تو 512 بائٹس کا ایک بلاک ہوا کرتا تھا ڈسک کا، تو ٹوٹل 64 کے بلاکس کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں اس طریقے سے. اور ایک بلاک اگر 0.5 کلو بائٹ کا ہے تو ٹوٹل جو فائل سسٹمز کا ٹوٹل سائز ہے، یعنی تمام فائلز کا مجموعی سائز، وہ ملا کے جو ہے وہ ہمارا 32 میگا بائٹ تک پہنچتا ہے، اس سے آگے نہیں پہنچتا. تو اس میں یہ ایک میجر لمیٹیشن تھی کہ آپ جو ہے وہ میکسیمم 32 میگا بائٹ سے بڑا فائل سسٹم جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتے تھے. اب اس کا ظاہر طریقہ کیا تھا کہ آپ بڑے بلاک پہ چلے جائیں، یعنی آپ بلاک کا سائز بڑا کر دیں، 1K کر دیں، 4K کر دیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگین فیٹ کا سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ بلاک کا سائز بڑا کریں گے تو آپ پھر جو ہے وہ
اس میں آپ بڑا بڑا بلاکس ایکسیس کر لیں گے، لیکن فائل کا یعنی فائلز تو اتنی ہی رہیں گی، لیکن آپ کی جو ہے وہ فائلز کے ساتھ ڈیٹا زیادہ آ سکتا ہے. تو نمبر آف فائلز تو انکریز نہیں ہوتی، لیکن ڈیٹا ان کے اندر زیادہ آ جاتا ہے بیکاز آف دی سائز، بلاک سائز. کہ اگر آپ 1K بلاک کر دیں گے تو اگین 32 میک کے بجائے آپ جو ہیں وہ 64 میک پہ چلے جائیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں فائدہ یہ جو اوور ہیڈ ہے اس کا وہ بالکل ٹریویل ہے، کیونکہ آپ کو صرف 2 بائٹس جو ہیں وہ پر ہاف کے بلاک جا رہے ہیں، جو کہ لیس دین 4% ہے، تقریباً 4% ہے. اس میں ریلائبلٹی کے لیے لوگ یہ کرتے تھے کہ یا کرتے ہیں ابھی بھی امبیڈڈ سسٹمز میں کہ فیٹ کا جو فیٹ کی کاپیز بنا لیتے ہیں ڈسک کے اوپر، تاکہ ایک اگر کاپی کرپٹ بھی ہو جائے تو دوسری کاپی سے وہ اس کے جو ہے وہ ڈیٹا اٹھا لیں، اور فیٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایکسیسیبل رہے. کیونکہ اس میں اگر ایک دفعہ فیٹ کرپٹ ہو جائے تو پھر آپ کی پوری فائل سسٹم کی تمام فائلیں ایکسیس ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں فیٹ کی ملٹیپل کاپیز بنانی پڑتی ہیں فار ریلائبلٹی. تو اسٹوڈینٹس یہ ہماری آج کی بیسک ڈسکشن تھی ہماری فائل سسٹم کے ایکسیس میتھڈس کے اوپر. اس میں ہم نے اب تک جو ہے وہ 2 ایکسیس میتھڈس کو ڈیٹیل میں پڑھا آج، جس میں ہم نے لنکڈ اسٹرکچر اور اس کے علاوہ کنٹیگوس ایلوکیشن کا اسٹرکچر. اب ہم تیسرا میتھڈ جو کہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے وہ ہے انڈیکسڈ جو ہے وہ اسٹرکچر یا انڈیکسڈ ایلوکیشن یا انڈیکسڈ ایکسیس میتھڈ. اور اس میں لائنکس کے اندر آئی نوڈز نام کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم نیکسٹ ٹائم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آئی نوڈز کیا ہوتے ہیں اور انڈیکسڈ ایلوکیشن کیا ہوتی ہے، اور لائنکس اور یونکس کے فلیورز اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں تک ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اپنی ڈسکشن یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.